मसीह यीशु के बाबरकत नाम में आप सबों की सलामती हो। मैं आपका होस्ट पादरी सलास जॉन एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ और आज हम एक मुनफरिद और अलग उन्वान के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। नाज़रीन, बाइबल मुकद्दस और बाइबल मुकद्दस का खुदा एक पाक खुदा है और हम बाइबल मुकद्दस में से ही जानते हैं कि आसमानी खुदा जो है उसे चार जानदार और बहुत सारे फरिश्ते जो हैं कदूस और पाक पुकारते हैं। वो अपनी ज़ात में पाक है और उसकी पाकीज़गी इंसानों जैसी नहीं है बल्कि उसकी पाकीज़गी कामिल है। और यही बात हमारे खुदा को दूसरे माबूदों से मुनफरिद बनाती है। और आज हम इसी मौजू के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हुए हैं। हम बात करेंगे पाकीज़गी के ऊपर यानी होलीनेस। और हमारे दरमियान आज खुदा के खादिम पास्टर इरफान जॉन साहब मौजूद हैं। इससे पहले कि हम दुआ करें, इससे पहले कि हम बाकायदा तौर पर गुफ्तगू का आगाज़ करें, मैं चाहूँगा कि पादरी साहब अपना मुख्तसरन तारुफ पेश करें। उसके बाद हम बाकायदा तौर पर अपने प्रोग्राम का आगाज़ करेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। मसीह में आप सबकी सलामती हो। खुदावंद आपको बहुत बरकत दे। मैं शुक्रगुज़ार हूँ खुदावंद यीशु मसीह का और उसके बाद पास्टर सलास का और इसके साथ ही पास्टर सिसल जॉन बरकत साहब का, जिन्होंने आज हमें ये मौका बख्शा कि हम खुदा के कलाम की बातें आप तक पहुंचा सकें। और मैं इस मीडिया के लिए, इस ज़रिया के लिए मैं खुदावंद की शुक्रगुज़ारी करता हूं और तमाम देखने वालों को और सुनने वालों को खुदावंद यीशु मसीह के नाम से ब्लेस करार देता हूं कि आपकी ज़िंदगियां बाबरकत हों, आपके घराने बाबरकत हों। और शुक्रगुज़ार हूँ खुदावंद का कि आज उसने हमें ये फ़ज़ल बख्शा कि हम आज आपके साथ मिलकर ये प्रोग्राम कर सकें। जी, मेरा नाम पास्टर इरफान जॉन है और मेरा ताल्लुक़ रॉक सिटी चर्च पाकिस्तान से है, जो लियाकताबाद में है। और हम अरसा दराज से खुदावंद यीशु मसीह की खिदमत कर रहे हैं और खुदावंद अपनी खिदमत के वसीला से, अपने कलाम के वसीला से, अपनी कुदरत के वसीला से बड़े बड़े कुदरत के काम कर रहा है और हम इसके लिए खुदावंद की शुक्रगुज़ारी करते हैं। जी पास्टर, थैंक यू वेरी मच। हम खुदावंद के शुक्रगुजार हैं खुदा के खादिम के लिए जो बड़ी जाफशानी से खुदा की खिदमत को कर रहे हैं, उसमें महव हैं। और मैं शख्सी तौर पर इनसे वाकिफ़ हूँ और मैं इस बात की गवाही देता हूँ कि ये बड़े खुदा के सूरमा हैं। इनकी खिदमत में बहुत सारे चैलेंजेस हैं लेकिन खुदा इनको कसरत के साथ इस्तेमाल कर रहा है। ये हमारी खुशनसीबी है कि आज फेथ टीवी के इस प्रोग्राम बाइबल के मुताबिक में वो हमारे दरमियान मौजूद हैं और हम आज पाकीज़गी के ऊपर इनसे सीखेंगे और मैं ईमान रखता हूं कि हम सभी मुस्तफ़ीद होंगे। भाई साहब, हम आपको दिल की गहराइयों से खुशामदीद कहते हैं और हम जानना चाहते हैं, जैसे हमारा खुदा थ्रू आउट पूरी बाइबल हमें बयान करती है कि खुदा पाक है, खुदा कदूस है और हम ज़मीन पर होते हुए चाहे कोई गुनहगार ही क्यों ना हो, वो भी यही ख्याल करता है कि एक ज़ात ऐसी है जो पाकीज़गी में कामिल है। और बाइबल मुकद्दस बहुत ज़्यादा इस बात के ऊपर ज़ोर भी देती है, बयान करती है। आज हम जानना चाहते हैं, हमारे पास जैसे कि दो अहद हैं और दोनों अहद के अंदर पाकीज़गी का मेयार हमें फ़र्क नज़र आता है। पुराना अहदनामा हमें एक मुख्तलिफ मेयार फ़राहम करता है, नया अहदनामा हमें एक अलग मेयार फ़राहम करता है। तो हम जानना चाहते हैं पहले कि पुराना अहदनामा पाकीज़गी के किस मेयार को ज़ाहिर करता है, या जो बाइबल का खुदा है पुराने अहदनामा में वो किस किस्म की पाकीज़गी का तकाजा करता है। पुराने अहदनामा में और नए अहदनामा में हमारा ज़िंदा खुदा एक ही है और बाइबल का जितना भी इल्म है वो सब खुदावंद की तरफ से है और वो इल्हामी है। बाइबल खुदा का इल्हाम है और ये लाजवाल, ला तब्दील और ला ख़ता कलाम है। और हम शुरू से एक बात जानते हैं कि हमारा खुदा पाक खुदा है और उसमें वो नूर है और उसमें ज़रा भी तारीकी नहीं है। तो हम ये जानते हैं कि हमारा खुदा पाक है और चूँकि जो पाक है वो ये चाहता है कि जो लोग उसके हैं उसके लोग भी पाक ही हों। और इसके लिए हम खुदा के कलाम में से पढ़ते हैं कि खरूज की किताब में
جب خداوند نے قوم بنی اسرائیل کو مصر کی غلامی میں سے نکالنا تھا تو خداوند نے ان کو پہلے کلام ان کے ساتھ کیا کہ میں تمہیں ایک مقدس قوم بناؤں گا. یعنی مقدس کا مطلب ہے ہولی نیشن، یعنی ایک پاک قوم، ایک ایسا گروہ جو خدا کی باتوں کو مانے، خدا کے کلام کو سمجھے اور خدا کی ذات کو جانے، کیونکہ خدا پاک ہے اور اس کے جیسا کوئی اور پاک نہیں ہے. اگر ہم ہسٹری کو پڑھیں جو بائبل کی ہے، پرانے عہد نامہ کو دیکھیں، تو ہم بہت ساری چیزوں میں خدا کو دیکھتے ہیں کہ خدا بار بار یہ بات کہتا ہے کہ تم پاک بنو. اور بائبل کے آخری بک تک بھی خدا یہی ہم سے کہتا ہے کہ آپ پاک بنو، کیونکہ خدا خود پاک ہے. جس خدا سے ہماری ملاقات ہوئی ہے، جس خدا کو ہم جانتے ہیں، جو الوہیم خدا ہے، جو یہوہ الشدائے ہے، جو پاک خدا ہے، وہ ایک ہی ہے اور وہ یہوہ خدا ہے. ہاللیلویہ. کیونکہ خدا کے نزدیک ہمارا پاک ہونا نہایت امپورٹنٹ ہے، کیونکہ ہم خدا سے اسی وقت وہ ریلیشن رکھ سکتے ہیں جب ہم پاک ہوتے ہیں، کیونکہ خداوند کو پاکیزگی پسند ہے. آمین. جی ناظرین، پرانا عہد نامہ اس بات کو ظاہر کرتا ہے کہ شروع ہی سے خدا چاہتا تھا کہ لوگ جو ہیں وہ پاک بنیں. یہ بالکل ایسا ہی ہے جیسا ایک باپ اگر اس کے اندر کوئی مثبت خوبی ہے، وہ چاہے گا کہ میرے بیٹے میں یا میری اولاد میں بھی وہی خوبی کام کرے. بالکل ایسے ہی جیسے خدا اس کے اندر تو ساری خوبیاں ہی مثبت ہیں اور وہ چاہتا ہے کہ اس کی خوبیاں اس کی قوم میں یا اس کے آگے بیٹے جو بیٹیاں ہیں ان میں کام کریں، اور ان میں سے ایک خوبی پاکیزگی بھی ہے. اور پرانا عہد نامہ ظاہر کرتا ہے کہ خدا چاہتا ہے کہ ایک پاک قوم پیدا کی جائے، ایک پاک قوم جو ہے اس کو تعمیر کیا جائے، اور یہ شروع سے ہی خدا کی خواہش رہی ہے. لیکن جیسے جیسے ہم آگے بڑھتے ہیں، پرانا عہد نامہ آگے بڑھتا ہے، لوگ اس پاکیزگی کو چھوڑ کر ہمیں جسمانی پاکیزگی کی طرف مائل ہوتے نظر آتے ہیں. لیکن جب یسوع مسیح اس دنیا میں آئے، نئے عہد نامہ میں پاکیزگی کا معیار بھی بدل گیا. اور ہم جاننا چاہتے ہیں خدا کے خادم سے کہ پادشاہ صاحب، نئے عہد نامہ میں پاکیزگی کا کیا معیار ہے؟ میں تھوڑا سا پرانے عہد نامہ میں جی واپس جاؤں گا. جی. کہ خداوند نے جب خدا کلام کرتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ جو اسرائیل کے پلوٹھے ہیں وہ خدا کے ہیں اور وہ پاک ہیں. یعنی خدا کا جو منصوبہ اپنے لوگوں کے لیے ہے وہ پاکیزگی کا ہے، اور وہ پاکیزگی جس میں اس کے لیے یونانی لفظ جو پرانے عہد نامہ میں ہے وہ قداش استعمال ہوا، جس کا مطلب ہے خدا کے لیے الگ کرنا، خدا کے لیے مخصوص کرنا. تو خدا نے اپنے لیے پلوٹھوں کو جب مخصوص کیا تو ان کو اس نے پاک قرار دیا، کیونکہ پلوٹھے خدا کے ہیں. آمین. ایک ہمیں یہ خدا کے کلام کے مطابق ہم اس بات کو سیکھ سکتے ہیں. اور صرف پلوٹھے ہی نہیں، اگر ہم نئے عہد نامہ میں آتے ہیں تو نئے عہد نامہ میں بھی پاکیزگی کا معیار جو ہے وہ کم نہیں ہو گیا، بلکہ کیونکہ پرانے عہد نامہ کے مطابق اگر شرعی طور پر جو پاکیزگی تھی اس میں سب سے جو بڑی چیز تھی وہ تھی طہارت، یعنی اپنی باڈی کو پاک صاف رکھنا، صاف کپڑے پہننا، اپنے آپ کو جو ہے وہ ہر طرح کی آلودگی سے بچانا، چاہے وہ خاک کی ہو چاہے راکھ کی ہو. ہم دیکھتے ہیں کہ جب کوئی پرانے عہد نامہ کی یہ روایت تھی پرانے عہد نامہ کے مطابق کہ جب کوئی مہمان کسی کے گھر پر جاتا تھا تو اس گھر کا غلام جو ہوتا تھا وہ ان کی ہاتھ اور پاؤں دھلاتا تھا. تو یہ تھی ظاہری پاکیزگی یا طہارت اس کو کہا جاتا تھا. تو اس کے متعلق جب نئے عہد نامہ میں خداوند یسوع مسیح کے ساتھ لوگوں نے جب بات کی تو انہوں نے کہا کہ تیرے شاگرد جو ہیں وہ ہاتھ نہیں دھوتے، جبکہ یہودی جو فریسی ہیں، فقی ہیں، وہ سب ہاتھ دھو کر کھانا کھاتے ہیں. تو خداوند یسوع مسیح نے ان کو یہ جواب دیا کہ جو چیزیں منہ کے اندر ہم لے کر جاتے ہیں وہ آدمی کو ناپاک نہیں کرتی، بلکہ وہ ساری چیزوں سے، کیونکہ
پاکیزگی سے پہلے اگر ہم دیکھیں تو پاکیزگی کی ضرورت اس شخص کو ہے جو ناپاک ہے، اور خدا تو ہے ہی پاک۔ تو خدا یہ چاہتا ہے کہ جو لوگ ناپاک ہیں وہ اپنی پرانی زندگی کو چھوڑیں، وہ اپنا پرانا چال چلن ختم کریں، اور وہ خدا کے ساتھ جب کنیکٹڈ ہوتے ہیں تو وہ پاکیزگی کی طرف آئیں۔ وہ سوچیں کہ جس سے ہم ریلیٹڈ ہونے جا رہے ہیں، جس سے ہم میٹ کرنے جا رہے ہیں، جس سے ہم مل رہے ہیں، وہ پاک ہے۔ تو ہمیں بھی اپنے معیار کو اچھا بنانا ہے، پاک بنانا ہے۔ ہمیں اپنے آپ کو خدا کے کلام کے سانچے میں ڈھالنے کی ضرورت ہے۔ آمین۔ اب خدا یسوع مسیح نے جب یہ بات سکھائی تو انہوں نے کہا کہ انسان کے جو منہ سے چیزیں نکلتی ہیں وہی آدمی کو ناپاک کرتی ہیں، یعنی جھوٹ، عیب جوئیاں، خون ریزیاں، چوریاں اور بدیاں۔ اب عیب جوئی جو ہے وہ اتنی بڑی ناپاکی کو جنم دیتی ہے، اور ہم لوگ اکثر دوسروں کی پیٹھ پیچھے بیٹھ کر جب کسی کی عیب جوئی کرتے ہیں تو وہ چیزیں وہ ہمیں آسان لگتا ہے، لیکن اس کا جو اگر بائبل کے مطابق اس کو دیکھیں تو اس کا مطلب ہے کفر بکنا۔ خداوند کہتا ہے کہ تم کسی پر الزام نہ دو، تمہیں بھی الزام نہیں دیا جائے گا۔ اسی لیے وہ کہتا ہے کہ پاک بنو، کیونکہ جتنی چیزیں خداوند کہتا ہے انسان کے دل میں ہوتی ہیں وہی اس کی زبان پر آتی ہیں۔ تو جو یاد رکھیں، جب بھی آپ کسی کی عیب جوئی کرتے ہیں، جب بھی آپ کسی کے ساتھ غلط گفتگو کرتے ہیں، چاہے وہ آپ ٹیلی فون پر چیٹنگ کر رہے ہیں، چاہے آپ ٹیلی فون پر بات کر رہے ہیں، چاہے کسی کے ساتھ بھی آپ کوئی کسی طرح کی بھی آپ گفتگو کرتے ہیں، تو وہ یاد رکھیں اگر آپ اس میں غلط لفظ بولتے ہیں تو وہ اس کی وجہ سے آپ کی باڈی ناپاک ہوتی ہے، اور کئی لوگوں کو میں نے اس کے سبب سے بیمار ہوتے دیکھا ہے۔ وہ لوگ عرصہ دراز سے کرس میں چلے جاتے ہیں کیونکہ وہ بائبل کو مانتے نہیں، خدا یسوع کی بات کو فالو نہیں کرتے۔ اب بائبل میں خدا یسوع مسیح نے ایک بات کہی، اور وہ کہتے ہیں کہ مبارک ہیں وہ جو دل کے پاک ہیں۔ ہاللیلویا۔ مطلب ہاتھ پاؤں دھو کر یہاں تک دھو لیا، پورے جسم کو صاف کر لیا، لیکن اگر آپ نے دل ہی صاف نہیں کیا تو آپ برکت نہیں ہو سکتے۔ اگر آپ اپنی بلیسنگ چاہتے ہیں، اگر آپ زندگی میں گرو کرنا چاہتے ہیں، آپ چاہتے ہیں آپ شائن کریں، لوگ خداوند یسوع مسیح کے نام سے آپ کو جانیں، تو خداوند یسوع کی جو ہستی ہے وہ پاک ہے۔ اور جب آپ کی زندگی میں سب کچھ ہو اور اگر آپ کی زندگی میں پاکیزگی نہیں تو لوگ آپ کو کبھی بھی مسیحی نہیں کہیں گے، کیونکہ یسوع مسیح نے پاکیزگی کے تعلق سے جو بات ہمیں سکھائی ہے وہ یہ ہے کہ مبارک ہیں وہ جو دل کے پاک ہیں، کیونکہ وہ خدا کو دیکھیں گے۔ خدا کو آپ کیسے دیکھ سکتے ہیں؟ اس کے لیے آپ کو باطن کی آنکھیں چاہیے، اسپرچل آئیز چاہیے۔ تو وہ خدا آپ کی اس وقت اوپن کرے گا جب آپ پاکیزگی کے لیے، کیونکہ خداوند نے کہا کہ پہلے راست بازی اور بادشاہی کی تلاش کرو، تو راست بازی کا جو پہلا جو حصہ ہے وہ پاکیزگی ہے۔ میں بتانا چاہتا ہوں کہ پاکیزگی کے معیار کے تعلق سے ہمارے قومی شاعر، ان کا ایک شعر ہے کہ اگر دل پاک نہیں تو ہو سکتا نہیں انسان پاک، اگر دل پاک نہیں تو ہو سکتا نہیں انسان پاک، ورنہ ابلیس کو بھی آتے تھے وضو کے فرائض بہت۔ تو میرے عزیزو، پاک دلی جو ہے اسی سے ہی ہم خدا کو دیکھ سکتے ہیں، اس لیے پاک دل رہیں۔ آمین۔ جی پاشا صاحب، تھینک یو۔ جی ناظرین، آپ نے سنا پرانے عہد نامہ کا معیار ہمیں فرق نظر آتا ہے، اور جیسے پاشا صاحب نے کہا کہ یہودی لوگ جو تھے وہ جسمانی طہارت پر بہت زیادہ یقین رکھتے تھے، اور ان کے نزدیک جسمانی طہارت ہی پاکیزگی کا نشان تھا یا اس کی علامت تھی۔ اور مختلف ہمیں روایات بھی یہودیوں کے کلچر میں ملتی ہیں۔ جب وہ باہر جایا کرتے، بازار جایا کرتے، وہ آتے ہی سب سے پہلا کام یہ کرتے تھے، وہ نہا لیا کرتے تھے۔ یہ بھی ان کے کلچر کا یا ان کی تہذیب کا حصہ تھا، اور وہ سمجھتے تھے کہ یہی پاکیزگی ہے جو خدا پسند کرتا ہے۔ لیکن نیا عہد نامہ جب آیا یسوع مسیح کے وسیلہ سے، تو یسوع مسیح نے اس کا معیار
यकसर तब्दील कर दिया। और असल में यीशु मसीह ने इंसानों को बताया, लोगों को बताया कि खुदा दरअसल किस किस्म की पाकीज़गी या तहारत की डिमांड करता है, और वो है दिल की पाकीज़गी। और जिस तरह खुदा के खादिम ने हवाला बयान किया कि खुदा चाहता है कि हम पाक दिल बन जाएं। अगर हम ऐसे हैं तो हम असली पाकीज़गी के हामिल हैं, और इसी की बदौलत हम खुदा को देख सकते हैं। हम खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं कि खुदा अपने बेटे यीशु मसीह के वसीला से हमारे ऊपर ये भेद खोलता है कि खुदा कैसी पाकीज़गी चाहता है। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि खुदा शुरू से ही इस चीज़ में दिलचस्पी लेता है कि हम अंदर से कैसे हैं। अगर हम अंदर से पाक हैं, अगर हमारा बातिन दुरुस्त है, तो फिर हम खुदा के साथ रफ़ाकत रख सकते हैं। और खुदा का अल्टीमेट मंसूबा भी यही है कि वो हमारे साथ रफ़ाकत रखे। हम आगे बढ़ते हैं और हम जानना चाहते हैं, हमने पुराने अहदनामा की पाकीज़गी को देखा, हमने नया अहदनामा की पाकीज़गी के मेयार को देखा। हम जानना चाहते हैं कि ओवरऑल खुदा के नज़दीक पाकीज़गी का क्या मेयार है। फिर खुदा, जब हमारे पास पुराना अहदनामा मौजूद है, नया मौजूद है, तो खुदा के नज़दीक पाकीज़गी का अल्टीमेट मेयार क्या है? जी, असल में खुदा पाक है, और बाप हमेशा यही चाहता है कि जो कुछ मैंने किया, दुनियावी जो हमारे माँ बाप हैं, बायोलॉजिकल मदर एंड फादर्स हैं, उनकी ये कोशिश होती है, काविश होती है कि जो कुछ हमने अपने बच्चों को फीड किया है वो हमेशा उनके साथ रहे, और वो जैसे हमने स्ट्रगल किया, मेहनत की, काविश की, और हम कामयाब ज़िंदगी गुजार रहे हैं, उसी तरह हमारे बच्चे भी करें। तो हम खुदावंद को देखते हैं, खुदा को देखते हैं। तो तसनीकियों उसका चौथा बाब, पहला तसनीकियों उसका चौथा बाब, उसकी तीसरी आयत देखें तो वहाँ पर लिखा है, चुनाचे खुदा की मर्जी ये है कि तुम पाक बनो, यानी हरामकारी से बचे रहो। हरामकारी खुदावंद के कलाम के मुताबिक यीशु मसीह ने कहा कि अगर तूने, क्योंकि नौजवान में, और आप भी सब नौजवान हैं, बूढ़े भी सुन रहे हैं, लिखा है कि तुम हरामकारी से बचे रहो। इसमें 3 हिस्से हैं, रूहानी, ज़हनी और जिस्मानी। अगर हम खुदा पर बिलीव करते हैं जो पाक खुदा है, तो उसकी मर्जी ये है कि तुम पाक बनो। विल ऑफ गॉड, खुदा की मर्जी ये है कि इंसान जो उसका बेटा है, बेटी है, उसकी पाकीज़गी का मेयार खुदा की पाकीज़गी जैसा ही होना चाहिए। इसीलिए यीशु मसीह ने कहा कि अगर तूने किसी भी औरत को बुरी निगाह से देखा तो तू उसके साथ ज़ना कर चुका। आज देखें लड़कों को, वो किसी को देख लें वो घर तक छोड़ने जाते हैं। मैं बात सीधी करता हूँ और खुदा का कलाम सीधी बात करता है। यीशु मसीह ने भी सीधी बात की है कि अगर तुमने देख भी लिया तो तुमने उसके साथ ज़ना कर लिया, यानी मुकर्रर हो गया, हलाकत आ जाएगी। और ज़नाकार शख्स कोई भी हो, चाहे वो इन ग्राउंड है, चाहे वो आउट ग्राउंड है, चाहे वो चर्च के अंदर है, चाहे वो चर्च का हिस्सा नहीं बाहर है, वो हलाक हो जाएगा। गुनाह, हरामकारी से बचे रहने का जो मतलब है वो ये, जब तक आप इसको नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि आप नापाकी में हो। अगर आपके, आज देखिए मोबाइल का दौर है, आज लोग बॉयफ्रेंड, गर्लफ्रेंड, फेसबुक, व्हाट्सएप, ये सारी चीज़ें ने हमारे लोगों को बुरी तरह से डैमेज किया है, खुदा के लोगों को बुरी तरह से मुतासर किया है। फेसबुक है, यूट्यूब है, ये सारे देखें। इससे अच्छा है कि आप खुदा का कलाम इनसे सुनें। ये ज़्यादा अच्छा है कि आपके यूट्यूब जो आप यूज़ करते हो उसके ऊपर आप खुदा के कलाम को देखो। जितना आप खुदा के कलाम को सुनेंगे उतना ही ज़्यादा आप पाकीज़गी के मेयार में बढ़ते जाएंगे। याद रखें, मैं अपनी ज़िंदगी की गवाही दूं तो हमने भी जब खुदा यीशु मसीह को कबूल किया तो हमारी ज़्यादा कोशिश होती थी कि हम खुदा के कलाम को पढ़ें। हमारे जो बड़े थे, हमारे जो टीचर्स थे, हमारे स्पिरिचुअल फादर थे, वो यही कहते थे कि आप
خدا کے کلام کو زیادہ سے زیادہ پڑھیں۔ بہت سارے لوگ ہیں جو آج سن رہے ہیں، نوجوان لڑکے لڑکیاں بیٹے بیٹیاں، بہت سارے لوگ متاثر ہیں۔ میں یہ آپ کو کہنا چاہتا ہوں کہ آپ کا خدا یہ چاہتا ہے کہ آپ پاک بنیں، اور آپ پلیز سارے کاموں کو چھوڑ کر سب سے پہلے خدا کے کلام کا مطالعہ شروع کریں، جتنے بھی لوگ آزاد ہونا چاہتے ہیں، کیونکہ خدا یہ نہیں چاہتا کہ آپ دوہرا معیار رکھیں، آپ دوہری زندگی رکھیں۔ آپ چرچ میں آپ خدا کی خدمت کے لیے آئے ہیں، اور آپ چرچ کے اندر بیٹھ کر ہی کلیسیا کا حصہ ہوتے ہوئے بھی آپ کے دل کے خیال جو ہیں وہ برے نہیں ہونے چاہیے۔ لکھا ہے کہ آپ نوجوان لڑکی کو بہن جان کر اس کے ساتھ خدا کے کلام کی بات کریں۔ تو کئی ایسے لوگ ہیں جو خدمت بھی کرتے ہیں، لیکن ان کی زندگی میں زنا کاری بھی ہے، حرام کاری بھی ہے، اور وہ خدمت، میں آپ کو بتا دینا چاہتا ہوں کہ ایسے لوگ جو خدمت کر رہے ہیں وہ زیادہ دیر تک نہیں کر پائیں گے، کیونکہ خدا کا جو معیار ہے، وہ خدا کی جو مرضی ہے وہ یہ ہے کہ ہم حرام کاری سے بچیں اور پاک رہیں۔ میں نے کہا اگر خیال بھی آ جاتا ہے تو اس خیال کو آپ نے رد کرنا ہے اور خدا کے کلام کو پڑھنا ہے۔ داؤد کہتا ہے کہ میں اپنے دل کو کیسے پاک رکھوں؟ خدا کے کلام پر نگاہ کرنے سے۔ ہاللیلویہ، ہاللیلویہ۔ جی ناظرین، بڑی سیدھی گفتگو خدا کے خادم نے کی ہے کہ ہمیں کیسے پاک بننا ہے اور کیسے ہم پاک بن سکتے ہیں، اور خدا کا معیار کیا ہے۔ ہم مزید بھائی صاحب جاننا چاہتے ہیں اسی بات کو، مزید اگر آپ ایلیبوریٹ کریں اور ہمیں مزید بائبلی حوالہ جات سے ہمارے ناظرین کو ان کی سمجھ کو کھولیں کہ کیسے خدا پاکیزگی کے اوپر زور دیتا ہے اور کیسے خدا اس کے اوپر سنجیدہ ہے۔ جی، خدا، میں پھر کہوں گا خدا پاک ہے۔ ہاللیلویہ۔ پہلا پطرس اس کے پہلے باب کی 15ویں آیت پڑھیں تو وہاں پر یہ لکھا ہے، بلکہ جس طرح تمہارا بلانے والا پاک ہے، اسی طرح تم بھی اپنے سارے چال چلن میں پاک بنو۔ حکم مل گیا ہے، آرڈر ہے خدا کا، خدا کلام کر رہا ہے، اور خدا یہ چاہتا ہے، خدا کی یہ مرضی ہے کہ ہم اپنے سارے چال چلن میں پاک بنیں۔ کیوں؟ کیونکہ جو ہمیں اپنے پاس بلا رہا ہے، جو ہمیں اپنے پاس دیکھنا چاہتا ہے، جو ہمیں اپنے سامنے رکھنا چاہتا ہے، وہ خدا، وہ باپ جس نے ہمیں اپنے بیٹے اور بیٹیاں ہونے کا حق دے دیا ہے، اس کی یہ مرضی ہے، اس کی یہ لالسا ہے کہ ہم پاک بنیں، پاکیزگی میں زندگی گزاریں، نہ کہ دل کے اندر برے خیال رکھیں، نہ ذہن میں برے خیال رکھیں، نہ چونکہ جب آپ نے دل میں برا خیال سوچا وہ آپ کو متاثر کرے گا۔ آپ بستر پہ چلے جائیں، وہ آپ کو متاثر کرے گا، آپ کی لائف گندی کر دے گا۔ اسی طرح ہو رہا ہے کہ لوگ بہت عجیب میں ہمارے پاس کیسز آتے ہیں۔ لوگ، پچھلے دنوں ایک فیملی ہے، ان کی ماں آئی اور وہ مجھے کہتی ہے کہ مجھے معدے کا السر ہے، میرے لیے دعا کریں۔ تو میں ان کے لیے دعا کرنے سے پہلے میں نے پاکرو سے پوچھا کہ پاکرو مجھے بتاؤ کہ اس کی لائف کا کیا سینیریو، کیوں اس طرح سے یہ بیمار ہوئی۔ تو خدا کے روح نے مجھے یہ گائیڈ کیا کہ اس نے کسی کو معاف نہیں کیا، اس سے پوچھو۔ اور میں نے جب اس سے پوچھا تو انہوں نے مجھے بتایا کہ ہاں جی، میں نے کہا آپ نے کسی کو معاف نہیں کیا ابھی تک؟ تو کہتی ہاں، میں نے اپنے بیٹے کو معاف نہیں کیا۔ تو میں نے کہا آپ نے اس کو معاف نہیں کیا تو اس کی وجہ سے تو آپ بھی گنہگار ہیں۔ آپ آج ہی اگر آپ شفا چاہتے ہیں، آج آپ اس کو جائیں اور سب سے پہلے جا کر اپنے بیٹے کو آج معاف کریں۔ یاد رکھیں، جب آپ کسی کو الزام دیں گے آپ پر بھی الزام لگے گا، اور یہ پاکیزگی نہیں ہے۔ بیٹھ کر کسی کے پیٹھ پیچھے بات کرنا یہ پاکیزگی نہیں ہے۔ پاکیزگی یہ ہے کہ آپ خدا کی مرضی کو پورا کریں۔ خدا یہ چاہتا ہے کہ ہم سارے چال چلن میں، پھر میں بول رہا ہوں، سارا چال چلن یعنی کمپلیٹلی آپ کی گفتگو، آپ کا بولنا، آپ کا اٹھنا، آپ کا بیٹھنا، یہاں تک کہ آپ کے دن کے آغاز سے آپ کے سونے تک، آپ ایک بات یاد رکھو کہ جس خدا کے ساتھ میرا رشتہ ہے وہ پاک خدا ہے۔ آمین۔ اور اس نے مجھے بلایا ہے تاکہ میں پاکیزگی میں ہی زندگی گزاروں، نہ کہ ناپاکی میں۔ تو جتنے بھی لوگ آپ سن رہے ہو، میرے بھائیوں، میری بہنوں، پلیز خدا کی طرف متوجہ ہوں، خدا کی بات کو سنیں۔
خدا پاک ہے، وہ چاہتا ہے کہ میرے لوگ پاک بنے، میرے لوگ ناپاکی کے سبب سے ہلاک نہ ہوں، کیونکہ جس شخص کی بائبل میں لکھا ہے کہ ناپاک خدا کی بادشاہی کے وارث نہیں ہوں گے۔ آمین۔ تو بائبل مقدس میں سے ہم ایک اور بات کو دیکھتے ہیں، اور وہ دیکھیں، وہ کرنتھیوں کی کلیسیا کے نام مقدس پالوس رسول کا خط، اس کا 11واں باب، اس کی پہلی آیت ہے، اور وہ بائبل ہمیں یہ سکھاتی ہے، خدا کا کلام جو ہمیں پاک بناتا ہے، اور میں ایمان رکھتا ہوں کہ جتنے آپ سن رہے ہیں آپ کے اندر خدا پاک دل پیدا کرے، میری یہ دعا ہے۔ اور خدا کا بندہ کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے کاش کہ تم میری تھوڑی سی بے وقوفی کی برداشت کر سکتے، ہاں تم میری برداشت کرتے تو ہو، مجھے تمہاری بابت خدا کی سی غیرت ہے، کیونکہ میں نے ایک ہی شوہر کے ساتھ تمہاری نسبت کی ہے، تاکہ تم کو پاک دامن کنواری کی مانند مسیح کے پاس حاضر کروں۔ آمین۔ خدا کا بندہ کہتا ہے کہ اب پالوس رسول کی بات ہے، اس سے بڑی جو منسٹری ہے وہ کسی رسول کی نہیں ہے۔ اس نے سب سے زیادہ چرچ پلانٹنگ کی، سب سے زیادہ اس نے بائبل کے حصہ میں اپنے کردار کو ادا کیا، اور بائبل کے مطابق وہ یہ کہتا ہے، ساری زندگی اس نے جب خداوند کے ساتھ گزاری تو وہ یہ کہتا ہے، حالانکہ وہ بھی طہارت کو بہت زیادہ سمجھتا تھا، یہودی تہذیب کو سمجھتا تھا، بائبل شریعت کو سمجھتا تھا، اور وہ بھی یہ بات کہہ رہا ہے کہ دیکھو میں نے تمہاری نسبت ایک ایسے شوہر کے ساتھ کر دیا ہے جو پاک ہے، اور اب میں یہ نہیں چاہتا کہ وہ پاک ہے اور تم گندے بن کر اس کے پاس جاؤ، تم ناپاک بن کر جاؤ۔ اگر دنیاوی طور پر کسی جوڑے کی شادی ہو رہی ہو تو آج تو بیوٹی پارلر میں لڑکیاں 3 گھنٹے گزار دیتی ہیں، 4 گھنٹے، برات لیٹ ہو جاتی ہے، نکاح پہ جو ہے وہ پادری بیچارہ بھی پریشان ہو رہا ہوتا ہے، اور بہت سارے لوگ جو ہیں وہ ڈسٹرب ہو جاتے ہیں۔ دونوں فیملی میں بجائے کہ اچھا ٹائم سپینڈ کریں، وہ ایک دوسرے کو تنقید کا نشانہ بناتے ہیں، اور وہیں سے جو ہے وہ بری باتیں دل میں بولنا شروع ہو جاتے ہیں، اور سب کے دل ایک دوسرے کے لیے ناپاک ہو جاتے ہیں۔ پرہیز کریں، پرہیزگاری خدا سکھاتا ہے، پاکیزگی سکھاتا ہے، کیونکہ ہمارا خدا پاک ہے۔ اور خدا کا بندہ پالوس کہتا ہے کہ میرے اندر جو غیرت ہے، جو میرے اندر خداوند کے لیے بات ہے، وہ یہ ہے کہ تم پاک بنو، اور پاک خدا کے سامنے تمہیں حاضر کیا جانا ہے، اس لیے تم نے کیا کرنا ہے؟ تم نے پاک بننا ہے، تمہارے اندر کسی طرح کی بھی ناپاکی نہیں ہونی چاہیے۔ ہاللیلویہ۔ تو آج کلیسیا جتنی بھی سن رہی ہے، آپ سب لوگ خدا کے لوگ ہو، خدا آپ سے پیار کرتا ہے، اور خدا یہ چاہتا ہے کہ خدا کی ساری قوم، خدا کی ساری نسل جو ہے وہ پاک ہو۔ آمین۔ ہم بایولوجیکلی طور پر اگر دیکھیں تو ہم اپنے بچوں کو نہیں چاہیں گے کہ ہم وہ گندے رہیں، اور ہم کسی پروگرام پہ جا رہے ہیں تو ان کو گندے لے کر جائیں، ہم کسی جگہ پر جا رہے ہیں تو ان کو گندے لے کر جائیں، ان کے کپڑے پہ چینج کراتے ہیں، ان کو ہم نہلاتے ہیں۔ اسی طرح خدا بھی یہ چاہتا ہے کہ میرے بچے جب میرے پاس آئیں تو ہم صاف دل کے ساتھ آئیں۔ آمین۔ پاک کار وچ اودے نیکی نال آؤ۔ جب بھی آپ کلیسیا میں آئیں، جب بھی آپ چرچ میں آئیں، جب بھی آپ عبادت کے لیے اکٹھے ہوں، پاک دل کے ساتھ آئیے گا۔ نوجوان بیٹے بیٹیاں، خداوند آپ سب کو بڑی برکت دے۔ آپ نے جب بھی جانا ہے، چرچ جائیں، کسی کروسڈ میں جائیں، تو اپنے دل کو پاک رکھیں، پھر آپ وہاں پر خدا کو دیکھیں گے، معجزات کو دیکھیں گے، قدرت کے کاموں کو دیکھیں گے، اپنی لائف کے اندر، اپنی باڈی کے اندر آپ خدا کو دیکھیں گے، اور آپ کے وسیلہ سے بہت سارے لوگوں کی زندگی آج بدلنے والی ہے۔ یہ کلام آپ کو سیم نہیں رہنے دے گا۔ گاڈ بلیس یو آل۔ جی، ہم خداوند کا شکر ادا کرتے ہیں خدا کے خادم کے لیے بڑی خوبصورتی سے اور بڑی سادہ دلی اور اسٹریٹ فارورڈ گفتگو انہوں نے کی، خدا کے کلام کو آپ تک پہنچایا، اور خدا کا جو معیار ہے پاکیزگی کا وہ ہم تک پہنچا ہے۔ خدا چاہتا ہے کہ ہم پاک ہوں، پاک دلی سے ہم خدا کے پاس جائیں، اور جیسا دنیاوی طور پر انہوں نے یہ مثال دی کہ جب کوئی دلہن کسی کے لیے اپنے آپ کو آراستہ کرتی ہے، اپنے آپ کو سجاتی ہے، اور اگر وہ اپنے شوہر کے لیے پاکیزگی میں حاضر نہ ہو تو اس کا شوہر کبھی اسے قبول نہیں کرے گا۔ اور خدا کے کلام میں سے ہم نے حوالہ دیکھا کہ ہماری نسبت بھی خدا یسوع مسیح کے ساتھ کر دی گئی ہے، اور وہ ہمیں ایک پاک دلہن کے طور پر دیکھنا چاہتا ہے، اور وہ ہمیں پاک دلہن کے طور پر ہی آسمان پر لے جائے گا۔ ہمیں اس کے لیے اپنے آپ کو تیار کرنا ہے، اپنے لیے اور ہمیں اپنے آپ کو خداوند کے حضور پاک دلی کے طور پر ہی پیش کرنا ہے، اور خدا چاہتا ہے کہ ہم ایسا کریں۔
نئے عہد نامہ میں جب یسوع مسیح نے یہ مثال دی کہ جب کوئی قربان گاہ پر جاتا ہے اور اسے یاد آتا ہے کہ میرا بھائی مجھ سے ناراض ہے، تو اسی لمحے وہ قربانی چھوڑے اور پہلے اپنے بھائی سے جا کر صلح کرے۔ اس کا مطلب یہی ہے کہ یہ جو کڑواہٹ، ناراضگیاں اور جو بدگمانیاں اور ایسی دوسری چیزیں ہماری زندگی میں ہوتی ہیں، اصل میں یہ ناپاکی ہے، اور خدا چاہتا ہے اس سے پہلے کہ ہم خدا کے حضور آئیں، ہم ان ساری ناپاکیوں کو اپنے دلوں سے دور کریں اور پاک دل ہو کر ہم خدا کے پاس آئیں۔ میں امید رکھتا ہوں کہ ضرور آپ سبوں نے اس پروگرام کے وسیلہ سے برکت پائی ہے۔ آپ ضرور اس پروگرام کو شیئر کریں، اپنے دوستوں کے ساتھ بانٹیں، تاکہ بہت سارے لوگ پاکیزگی کے اس معیار کو جان سکیں۔ ہم خدا کے خادم پاسٹر عرفان جون صاحب کے بھی شکر گزار ہیں، اور ہم امید رکھتے ہیں کہ ہم اسی موضوع پر مزید گفتگو کریں گے۔ ہم آئندہ آنے والی ایپیسوڈز میں دوبارہ خدا کے خادم کو مدعو کریں گے، اور ہم مزید اس ٹاپک پر بات کریں گے، ہم جانیں گے اور سیکھیں گے، تاکہ ہولینس کو ہم بائبل کے مطابق صحیح طور پر، حقیقی طور پر جان سکیں، اور اس کا بھید ہماری زندگیوں میں اترے۔ خداوند آپ کو برکت دے۔ دیکھتے رہیں فیت ٹی وی، دیکھتے رہیں پروگرام بائبل کے مطابق۔ خداوند آپ کو برکت دے۔ آمین۔